बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा ऑनलाइन। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद घुमन। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में अपना मसला बयान करके अपना इस्तिखारा करवा सकते हैं। अगर आपको कोई मसला है, जादू के असरात हैं, अगर आप समझते हैं कि घर में परेशानियाँ, लड़ाई झगड़ा रहता है, बीवी रूठ के मेके चली गई है, आ नहीं रही, बच्चों का प्रॉब्लम है, औलाद नहीं हो रही, किसी भी किस्म का मसला है, कारोबार का मसला है, औलाद की बंदिश है, शादी नहीं हो रही, किसी भी किस्म के मसले के लिए आप अभी लाइव कॉल करें और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनें। अपने मेज़बान शाहिद घुमन को मौका दें कि साद अख्तर साहब हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ मौजूद हैं और उनसे पूछें आपके मसाइल का हल, और साथ साथ बताएँ आपको हस्बे मामूल की तरह। और आज साथ साथ से हम ये भी पूछेंगे, क्योंकि जुमेरात को ये प्यारी सी अच्छी सी टिप देते हैं हमें, और साथ साथ टिप आज ज़रूर देंगे प्रोग्राम के आखिर में, ताकि वो सब के लिए मौजू हो, सब के लिए फ़ायदा मंद हो। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर साहब कैसे हैं? अल्लाह ताला का करम, आज अल्लाह पाक का बहुत। आज आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। हाँ, यकीनन कई वजूहात हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। सबसे बड़ी खुशी तो मुझे ये आती है कि जब फीडबैक का लोगों का आता है, लोग प्यार से कॉल करते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। लोगों के जब काम रुके हुए, अटके हुए काम होते हैं, मुझे खुशी होती है। जो जिसका त्यारा रवाना होता है यहाँ से बाहर के मुल्क जाने के लिए, मुझे इतला मिलती है, मैं बड़ा खुश होता हूँ। जिस बच्ची का रिश्ता काफ़ी अरसे से मायूस लोग हो जाए, 38 साल उम्र होगी, शादी नहीं हो रही थी, जब शादी होती है तो मुझे खुशी होती है। इसके अलावा और भी जिसके रोज़गार के मसाइल हैं, तो इस तरह करके मुझे खुशी होती। इस तरह आज भी खुशियाँ मिली हुई हैं। जी साहब, कॉलों का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे साथ अब्दुल रज़ाक साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी रज़ाक साहब, अपना मसला है तो अपनी उम्र और वालिद साहब और वालदा का नाम बता दें। मेरी वालदा का नाम जीना बीबी है जी। वालिद का नाम फजल करीम है। ठीक है, उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 48 साल है। जी सर, क्या पूछना चाहते हैं? मैं बीमार है, मैं तो कारोबार मेरा, मैं कैटरिंग का काम करना, तो कारोबार कुछ हफ्ता चलता है फिर रुक जाता है। मैं ये पूछना चाहता। जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी साहब क्या बताएंगे? बीमार भी रहते हैं और कारोबार का भी मसला ये है। लगता है कि मेरे आज हंसने को नज़र लग गई है। अच्छा, आगाज़ ही अब्दुल रज़ाक साहब, इत्तफाक की बात है कि आपके जो आपके हालात हैं ये इतनी जल्दी ठीक होने वाले नहीं हैं। यानी कि आप कह रहे हैं आपकी तबीयत हल्की सी ख़राब रहती है, मैं कहता हूँ काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है। आपके असरात जो हैं आपको ऊंचा भी सुनाई देना शुरू हो गया है, यानी एलर्जी की प्रॉब्लम है और कुछ मसाइल भी हैं, कारोबारी भी रंजिश है। वक्ती तौर पे आप जो है सूरह कदर 3 मरतबा सुबह 3 मरतबा शाम पढ़ें, लेकिन हमारे साथ रब्ता ज़रूर कीजिएगा मज़ीद किसी नुकसान से बचने के लिए और बेहतरी हासिल करने के लिए रब्ता कीजिएगा, इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। हमारे साथ शारजा से कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कॉल ड्रॉप हो गई। जी साहब बड़े खुश थे और नज़र भी लग गई। हाँ, जब कॉल अच्छी आती है तो दिल खुश होता है। जब कोई कॉल इस किस्म की आ जाए जिसमें कोई परेशानी वाली बात हो, तो बहसीत इंसान हम परेशान तो होते ही ना। यहाँ हम बैठे खुशियाँ और ख़त्म करें। साहब जिनको आप एडवाइस करते हैं कि प्रोग्राम के बाद कॉल करें, तो मोबाइल नंबर्स पे लोगों को कॉल करनी चाहिए, करते हैं? करनी चाहिए और वो करते भी हैं जी। लेकिन ये है कि यानी मेरे ख्याल में ऐसा होता है कि बहुत से लोग टीवी पे अपना मसला सुन के तो फिर इग्नोर भी कर देते हैं। ऐसा क्या है कि इग्नोर करते हैं शायद घुमन साहब वो घाटे में हैं। जी, हम देखें खुलूस नीयत के साथ उनको बताते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो कहते हैं हम तस्बीहात बता के कहते हैं कि फारिग हैं। लेकिन जिनको हम कहते हैं कि रिकमेंड करते हैं कि आप प्रोग्राम के बाद कॉल करें, तो वो इंतहाई ज़रूरी होता है। इसलिए आपने कई दफ़ा कहा है कि नंबर जो है वो स्टार्ट में नोट कर लें। हो सकता है कॉल ना मिले आपकी, जी कॉल्स का रश होता है बहुत ज़्यादा, तो बेहतर है कि इस वक्त स्क्रीन पे डिस्प्ले जब हो नंबर तो कागज़ पे नोट कर लें, स्काइप पे बात। साथ सऊदी अरब से कॉलर हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक ठाक। कौन सा बात कर रहे हैं? अब्दुल सर बोल रहे हैं जी। अपने सारे बारे पूछना है। मेरा नाम अब्दुल सर है, मेरी माँ का नाम है असलमती, मेरी उम्र 36 साल है।
والد صاحب کا نام کیا ہے؟ نہیں کم کی وجہ تو بھی. والد صاحب کا نام کیا ہے؟ ہلو. والد صاحب کا نام؟ کریم بخش. کریم بخش. عمر 36 سال ہے اور سعودی عرب کے کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ جی. سعودی عرب کے کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو. سعودی عرب کے کس شہر سے بات کر رہے ہیں جناب؟ اچھا، ستارے کے بارے میں پوچھنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی آپ کو پرابلم ہے، مسئلہ ہے تو وہ بھی بتائیں. بس یہی پرابلم تھی کہاں دے بارے تے صحیح نہیں مثلا کہ کوئی جگاڑ یا کم نہیں صحیح. بہت شکریہ عبدالستار، بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی صاحب کیا بتائیں گے؟ انہوں نے میرا کچھ ستاروں کے بارے میں پوچھا ہے. ویسے کام کا بھی کاروبار کا بھی. ہاں، یہ پچھلے 8-9 ماہ سے مسائل کا شکار ہیں. تو آپ جو ہیں، میں نے اتفاق کی بات ہے وہی عمل جو پہلے کالر ہم نے عبدالرزاق صاحب کو بتایا تھا، وقتی طور پہ تو آپ کریں جب تک آپ کا ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہو جاتا. وہ ہے 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں اور 3 مرتبہ شام کو، یعنی فجر کے وقت اور مغرب کے وقت پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گا. اور پروگرام کے بعد جو نمبر دیے جائے ان پر رابطہ کیجیے گا انشاءاللہ تعالی. بہت جلد کا لفظ پر بہتری ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. صاحب احمد آباد سے لیکن میں پھر کہتا ہوں یوسف صاحب ہیں. السلام علیکم. السلام. یوسف صاحب احمد آباد پاکستان سے؟ یہ احمد آباد ہے، یہ وادی سنون میں ہے، ضلع خوشاب میں. جی تو اپنا مسئلہ کیا نام ہے؟ یہ اپنا مسئلہ ہے. اپنا پورا نام اور عمر بتائیں. محمد یوسف، عمر 45-46. جی محمد یوسف. والدہ کا اور والد صاحب کا نام؟ والدہ ستار بیگم. جی. اور والد کا غلام یحییٰ. غلام یحییٰ. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں اکثر بیمار رہتا ہوں کافی عرصے سے، کوئی کام ہی نہیں کر پاتا. میں کاشتکاری کرتا تھا لیکن ابھی کام نہیں کر سکتا. اور گھر میں بہت بے سکونی سی بن گئی ہے، ہر وقت پریشانی رہتی. بیوی کا نام بتائیں. نور بھری. نور بھری. ان کی عمر؟ ان کی عمر تقریباً 47-48 ہوگی. بچے کتنے آپ کے؟ جی بچے کتنے آپ کے؟ 2 بیٹیاں 2 بیٹے. جی ستار صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا. ساتھ صاحب ابھی بتاتے ہیں آپ کو، آپ کے مسئلے کا حل بتاتے ہیں اور کیوں ہے، کیا وجہ ہے. ستار صاحب کیا بتائیں گے؟ یوسف صاحب کا مسئلہ یہ محسوس زیادہ کر گئے ہیں. ان کے ساتھ پرابلم اگر نور بھری جو ان کی بیگم ہے ان کے ساتھ کچھ ہے، ان کی وجہ سے کوئی مسائل آپ کی طرف آ رہے ہیں. ادروائز تو آپ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے اور بڑے کامیاب انسان جا رہے ہیں. بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے. آپ کو میں ایک تصویر بتا رہا ہوں کہ آپ نے باقاعدگی کے ساتھ کرنی، یا بدی ہو یا اللہ، یا بدی ہو یا اللہ. اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ تسبیح کرنی ہے. اور نور بھری چونکہ ان کے ساتھ کچھ مسائل ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ پروگرام کے بعد کال کر لیجیے گا تاکہ ان کا بھی حل ہو جائے اور ان کی وجہ سے جو آپ کو مسائل آ رہے ہیں وہ یہیں پہ رک جائیں. ہمارے ساتھ سعودی عرب سے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ سر میں حبیب اللہ بول رہا ہوں سعودی عرب سے. جی حبیب اللہ صاحب، آپ کی عمر؟ ہم کو عمر میری تقریباً 45 ہے. 45. والد صاحب کا اور والدہ کا نام؟ والدہ کا ترکیب بی ہے، والد کا نام رحمت علی. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں سر میرے کو تھوڑا مسئلہ، تھوڑا نہیں بہت زیادہ مسئلہ ہے. اچھا. میری شادی کو 10-15 سال ہو. ہاں. بیوی کا نام؟ میرے اللہ تعالیٰ نے ایک منٹ میری بات سمجھو نا. جی 10-15 سال ہو گئے. ایک بیٹی 8 سال کا ہے، ایک بیٹی میرے 7 سال کی ہے. جی. بعد میں 5 سال اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ بیٹی دیا نہ بیٹا دیا. اچھا. اس کے بعد 5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا دینا تھا. وہ تقریباً 2 یا 3 دن کے بعد ڈلیوری ہوئی تھی. اس کے بعد تو بیٹا کو ڈیتھ ہو گئی 3 دن 10-16 دن کے بعد ڈلیوری ہوئے گا. مختصر ذرا بتائیں کہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں.
اگر آپ تفصیلی بات کرنا چاہتے ہیں تو پروگرام کے بعد یہ موبائل نمبرز بھی نوٹ کر لیں. ابھی آپ مختصر بتائیں کہ ابھی کیا پوچھنا چاہتے ہیں. آپ کا مسئلہ پیچیدہ ہے, یہ آپ کو بعد میں بھی رابطہ کرنا پڑے گا. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, میرا بیٹا نہیں ہے تو وہ ہوتا ہے تو بہت ہو جاتا ہے. اچھا اچھا اچھا, بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی ساتھ صاحب سن لیا مسئلہ آپ ہاں جی بالکل سن لیا ہے. اور میرے خیال میں ان کا مسئلہ کافی پیچیدہ ہے, اور پروگرام کے بعد اگر آپ کے موبائل نمبر جو آپ اسکرین پہ آ رہے ہیں ان پہ فون کریں گے تو ڈیٹیل سے بات ہو جائے گی. لیکن آپ کیا بتائیں گے؟ وہی میں کہوں گا میرے نام کے ساتھ جو نمبر چلے ان پہ کال کیجیے گا تو انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی. لیکن اب تھوڑا سا صبر تحمل سے کام لیں, کیونکہ اب میں نے آپ کی زوجہ کا نام بھی نہیں پوچھ پایا تو آپ کی کال ڈراپ ہوگی. تو بائی ڈاٹا بھی کسی حد تک نامکمل ہے, لیکن میں پر امید رہیں جو آپ نے اپنے والد اور والدہ کا نام بتایا اس کی روشنی میں اللہ کی رحمت پہ پر امید ہو کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اور بیٹے اولاد نرینہ جسے کہتے ہیں سے نوازیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن پروگرام کے بعد رابطہ کر لیجیے گا. یعنی پروگرام کے بعد کال کریں. ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ ماجد زہری العین سے. العین سے؟ ہاں جی ہاں. یو اے سے ماجد زہری. جی ماجد صاحب آپ کی عمر؟ جی میں اپنے دوست کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی کیا نام ہے ان کا؟ سعد اللہ. سعد اللہ. اور والد صاحب کا اور والدہ کا نام اور عمر؟ شاہ ولی. جی. اور جوہر بی بی. جوہر بی بی. عمر کتنی ہے دوست کی؟ اس کی عمر 1991. 1991. کیا پوچھنا چاہتے ہیں دوست کے بارے میں؟ جی اس کے جو ہے نا وہ کبھی کبھی کام بھی نہیں ملتا ہے. ادھر آیا ہوا ہے, اس کو 1.5 سال ہونے والا ہے. کبھی کبھی کام ملتا ہے, کبھی کبھی نہیں ملتا ہے. پریشانیاں ہیں کچھ. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا, بہت شکریہ. جی ہاں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا قریبی دوست ہے, اس کا جو ہے نا. جی بہت شکریہ جناب, ابھی بتاتے ہیں آپ کو. جی صاحب کیا بتائیں گے؟ یہ پھر بھی ایک بڑی اچھی کال ہے کہ ایک دوست کے لیے پریشان کاروبار ہے. نہیں ملتا اس کو. تو آپ ابو ظبی کا شہر. جی ہاں ماجد صاحب آپ بالکل پریشان نہ ہوں. اپنے دوست سعد اللہ ان سے کہے گا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں. اور جب تک آپ کو کہ ہمارے جو نمبر اسکرین پہ ڈسپلے ہیں یہ بھی کافی مصروف ہوتے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ جب تک وہ وہاں رابطہ نہیں ہو جاتا صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ مزمل 11 مرتبہ روزانہ پڑھیں. اور اس کے بعد جب آپ کا رابطہ ہو جائے گا تو ہم آپ کو ایک عمل بتائیں گے, وہ کرنے سے آپ کا بہت زیادہ بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور سعد اللہ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آ جائے گی. صاحب نے پروگرام کے آغاز میں پوچھا تھا کہ جو لوگ اگنور کر دیتے ہیں تو اگنور کرنے سے مسائل بڑھتے جائیں گے میرے خیال میں. دیکھیے ہمارا کام ہے آگاہ کر دینا, بر وقت آگاہ کرتے ہیں خطرات سے بھی خوشیوں سے. تو اگر اس پہ عمل کرنا یا نہ کرنا تو ان لوگوں پہ فرض ہے. ان کے بہتری کے لیے یہاں سب کچھ کیا جاتا ہے, محنت کی جاتی ہے. آپ کہاں سے آتے ہیں, میں کہاں سے آتا ہوں, سب لوگ بیٹھے ہیں. تو ہم بڑے سوچ سمجھ کے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ تسبیحات کریں یا ہمارے ساتھ رابطہ کریں. اب ان لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ اپنا بہتری چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. یعنی پراپر ٹریٹمنٹ, علاج بہت ضروری ہے. صرف فون کر کے وظیفہ لے لیا اور رابطہ نہ کیا نہیں, وہ ان کا گھاٹے کا سودا ہے. جو لوگ وظائف لیتے ہیں وظائف بھی کریں, اور بعد میں پروگرام کے بعد بھی کال کریں. اور یہ نمبر جس پروگرام میں آپ کال کرتے ہیں اس کا یہ جو آپ کو موبائل نمبر نظر ہے, موبائل نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں. پروڈیوسر صاحب بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کالر ہے تو ہمیں کال لینی پڑے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی محمد عامر. محمد عامر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرپور آزاد کشمیر سے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 21. والدہ اور والد صاحب کا نام؟ نسرین اختر, طارق محمود. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میری منگنی ہوئی تھی تو ٹور کی, بولیں. جی منگنی ہوگی ٹوٹ گئی, اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری نیکسٹ میرج کہاں سے ہوگی. اچھا ابھی کوئی نظر میں ہے آپ کی؟ بہت ہیں. نظر میں ہے؟ بالکل ہیں. جی ہے. کیا نام ہے؟ نام نہیں بتا سکتے. آپ اس طرح کریں, پروگرام کے بعد کال کریں اور پرسنل نمبر پہ کال کر کے آپ ان نام بتائیں اور اپنا مسئلہ معلوم کریں, ٹھیک ہے؟ کیونکہ لائیو اگر آپ نے کال کیا تو پھر. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا, کال بھی ڈراپ ہو گئی. صاحب
पर्सनल रखना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि प्रोग्राम के बाद कॉल करें और लेकिन ये अपनी मंगेतर का नाम बताएं, अभी पता चल जाएगा। हाँ, इन्होंने थोड़े से रिलेक्टेंट थे, लेकिन ये भी तो अप्रिशिएट करें कि जब बायोडाटा मेरे पास आया, जी साहब ने कहा था कि बहुत हैं, एक नहीं बहुत ज़्यादा है, इसलिए नाम नहीं बताया ताकि झगड़ा ना हो जाए। हमारे साथ शारजा से कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम ऑफ कर दें जनाब। जी नासिर कदीर बोल रहा हूँ शारजा से। नासिर कदीर साहब, टीवी का वॉल्यूम ऑफ कर दें और अपनी उम्र बताएं। जी मेरी उम्र 42 साल है। 42 साल। वालिद साहब का नाम अब्दुल कदीर, केशव नसीम वालदा का नाम है जी। और पूछना चाह रहा था, मैं नौकरी चेंज करना चाह रहा हूँ तो मेरे लिए कैसे? शारजा में किस जगह रह रहे हैं? शारजा में किस हिसाब से? स्कूल एरिया है वहाँ पे। जी शारजा के ये मोबैला में। जी ठीक है। नौकरी चेंज करना चाहते हैं? हाँ जी। ठीक। इस वक्त क्या कर रहे हैं, कौन सी नौकरी कर रहे हैं? नहीं इस दफ़ा मैं कर रहा हूँ, अभी जॉब है मेरी में, लेकिन मैं रिजाइन करना चाह रहा हूँ। रिशफल करना चाहते हैं उसमें। यानी फील्ड भी चेंज होगा आपका? अरबाब? नहीं फील्ड वही है। फील्ड वही है तो क्या किस नौयत की नौकरी है आपकी? कंसल्टिंग इंजीनियरिंग। ठीक है। और करना क्या चाहते हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं शिफ्ट करना चाह रहा हूँ तो कैसा रहेगा? यानी शिफ्ट अगली नौकरी क्या है वो बताएं ना ज़रा। जी अगली वो भी उसी लाइन की है। उसी लाइन की है, ठीक है, बेहतर है इससे। हाँ, उसी लाइन की है। हाँ वो उसी लाइन की है, बेहतर है, मैं करना चाह रहा हूँ तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वैसे जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी साथ साथ बताते हैं आपके लिए बेहतर है, नहीं बेहतर और हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल पर। जी साथ साथ नाज़रीन, ये शायद गुमर साहब ना जो चंद लम्हात अपनी तरफ से ये करते हैं, ये मेरी सहूलत के लिए बात करते हैं ताकि मैं आप लोगों का बायोडाटा के मुताबिक कैलकुलेट कर सकूं। हाँ नासिर साहब, आपने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन किया कि आप रीशफल करना चाहते हैं जॉब, एक तरफ से दूसरी तरफ, एक जगह से क्विट करके दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं, हाँ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। और एक तस्बीह आपको बता रहा हूँ, या वलियो या नसीर, या वलियो या नसीर, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आप तस्बीह करें और इंशाअल्लाह ताला आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। साथ साहब हमारे साथ अगले कॉलर हैं, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अनिला बोल रही सवाबी से। सवाबी से अनिला? हाँ जी। आपने परसों कॉल की थी? कल भी की थी। हाँ जी जी। तो मुझे अपने मेरी बहन ने फोन किया था तो उन्होंने वो सुना नहीं, आपको फोन किया था। उसका नाम है वो। हेलो। जी जी। वो खौफ का उसको डर आती है बहुत ज्यादा। जी और ठीक है अनिला। अनिला बहुत खुशी हुई आपने दोबारा कॉल की हमारे प्रोग्राम में। आप इस तरह करें, आपको ये जो स्क्रीन के ऊपर मोबाइल नंबर नजर आ रहे हैं अनिला, आप स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर नजर आ रहे हैं उन पे कॉल कर लें। आप प्रोग्राम के बाद किसी भी वक्त कॉल करें, आपका तफसीली आपके साथ बात होगी और आपका मसला हल हो जाएगा। जो मैं नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूँ कि कॉल करने से पहले लाइव कॉल जो करते हैं ये तो टीवी चैनल का नंबर है, और अगर आप पर्सनल कॉल करना चाहते हैं तो ये मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, स्काइप का नंबर है, वाइबर का नंबर, इनको नोट कर लें और फिर कॉल करें और बाद में प्रोग्राम के बाद इन नंबर्स पे रब्ता किया करें। हमारे साथ अगले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं गुजरात से बोल रही हूँ। मिसिस सऊद हाशमी। मिसिस सऊद हाशमी। अपना नाम अपना ओरिजिनल नाम बताना पड़ेगा आपको। ताहिरा मसूद। ताहिरा मसूद। जी जी। कहाँ से बात कर रही हैं? जी गुजरात से। गुजरात से। वालिद साहब और वालदा का नाम? मियाँ का नाम क्या है? मियाँ का नाम मसूद अहमद। जी मसूद हाशमी। मसूद हाशमी। और आपकी उम्र? जी 40 साल। तो मियाँ की उम्र? जी 50। क्या पूछना चाहती हैं? जी मैं अपने बेटे के बारे में पता करना चाहती हूँ। वो बाहर होता है तो इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। बेटे का नाम बताएं। जी शाहिद मसूद। शाहिद मसूद। जी जी। और किस मुल्क में है? जी लंदन में होता है वो। लंदन में। क्या परेशानी है? बस उसका कोई सेटलमेंट का नहीं, कुछ भी हो रहा है। एज बताएं उनकी ज़रा। उम्र क्या है बेटे की? जी 29। बहुत शुक्रिया आपका मिसेस मसूद। जी साथ साथ बेटा लंदन में और बहुत परेशानी है, क्या बताएंगे आप?
شاید گمن صاحب یہ ایسی کال ہے کہ جس پہ بہتر ہوگا کہ یہ پروگرام کے بعد ہمارے ساتھ بات کریں. اچھا. اب اگر میں آن ایئر بات کروں تو ہو سکتا ہے ہماری بہن ناراض ہو جائے, بایو ڈاٹا میں کچھ کمی ہے. اچھا. تو بہرحال ایک مسائل دیکھ رہے ہیں آپ. ہاں جی, یہ پروگرام کے بعد انہیں لازمی کال کرنا ہوگی. شاہد کے حالات انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن ناراض نہیں ہوئے گا, آپ نے کچھ بات ہم سے چھپا لی ہے. متعلق جو آپ کو بتائیں گے اس پر عمل کیجیے گا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی پریشانی دور کرے. ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ. جی دیکھیے میری بہن, آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی, بڑی محتاط گفتگو کی, بایو ڈاٹا بھی تحمل سے میں پہنچایا. میرے لیے انتہائی آسانی ہے, میں بات کی تہ تک کافی حد تک پہنچ چکا ہوں. آپ کی اس کال کے لیے میں شکر گزار ہوں. اسی طرح اشارے میں بات کی جائے, لیکن مجھے معلومات پوری چاہیے ہوتی ہیں جو آپ نے پرووائڈ کی. اب میں آپ کو ایک حل بتاتا ہوں, اس پہ عمل کیجیے گا. آپ کے گھر میں سے کوئی فرد یعنی آپ کے بیٹے یا آپ ایک تسبیح جو ہے اس کا معمول بنا لیں اس مقصد کے لیے, یا شہید ہو یا اللہ, درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ, یا شہید ہو یا اللہ, پھر درود شریف پڑھیے اور آمین کہہ دیجئے. آہستہ آہستہ بہتری شروع ہوگی, یکدم نہیں ہوگی, لیکن چونکہ میں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا ہے تو بہت اچھا ہوگا کہ پروگرام کے بعد آپ ہمارے جو نیچے نمبر چل رہے ہیں وہاں رابطہ کر لیجیے گا. کافی آسانی اور بہتری اور پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو بچی اتنی اچھی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دین کی طرف بھی رجوع کرے گی ان اللہ تعالیٰ کے فضل سے. آپ پر امید رہیں, مایوس نہ ہو, اور یا شہید ہو یا اللہ کی تسبیح ضرور کیجیے گا, اور جو نیچے نمبر دیے جا رہے ہیں وہاں پہ رابطہ بھی کیجیے گا. جی پروگرام کے بعد بھی جو ہے آپ رابطہ کیجیے گا. صاحبزادہ سعد اختر جو ہے آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے, کیونکہ پروگرام میں تو مختصر وقت کی وجہ سے, وقت کی قلت کی وجہ سے جو ہے ہم آپ کی شارٹلی ہم جو ہے آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں, اور کچھ باتوں کے جو جواب ہوتے ہیں وہ ہم پروگرام میں اونر نہیں دے سکتے. تو پروگرام کے بعد صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں اس طرح سے آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے. تو آپ مایوس مت ہو, گھبرائیے نہ. جو ہے ہر مصیبت, ہر پریشانی کا حل قرآن کریم میں موجود ہے. ہمیں خلوص دل سے, خلوص نیت سے جب ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, اور جب ہم خلوص دل سے, خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ ہماری دعا جو ہے قبول فرماتے ہیں. تو ہمیں کال کرتے رہیے, ہمیں جو ہے اپنی خدمت کا موقع دیتے رہیے. صاحبزادہ سعد اختر, جیسا کہ ناظرین جو ہیں بہت پسند کرتے ہیں آپ اسلامی واقعات جو ہیں بتاتے ہیں, تو آج کچھ کوئی واقعہ سنائیے. میرا دل کرتا ہے کہ میں مساوات کے بارے میں بات کروں. مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ قبیلہ مخزون کی ایک عورت جو تھی وہ چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی. تو آپ کی خدمت میں ظاہر پیش ہونا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونا تھا, آپ نے فیصلہ صادر فرمانا تھا. تو کچھ رؤسائے قریش یعنی قریش کے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ حضرت اسامہ بن زید جو کہ بہت قریب تھے, بہت چہیتے تھے. میرا کالر ہے ہمارے ساتھ. جی کالر ہے, پھر انشاءاللہ ضرور ہم جو آپ نے جو واقعہ ہمیں سنانا چاہا ہے اسے ہم ضرور کمپلیٹ کریں گے. کالر موجود ہیں لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا, کہاں سے کال کی؟ جی میں واسفورد سے بول رہی ہوں, میرا نام نسیم انور ہے. نسیم انور. نسیم انور, آپ کس سے متعلق پوچھنا چاہیں گے, اپنے متعلق؟ جی نہیں, وہ میری بیٹی ہے, شادی شدہ ہے. بیٹی کا نام بتائیے. بیٹی کا نام سائمہ انور. سائمہ انور. اور والد کا نام؟ نہیں, ہسبینڈ کا نام, ان کے ہسبینڈ کا نام سرور نیاز. سرور ہے آپ؟ نہیں, سائمہ کے ہسبینڈ کا نام بتائیے. سرور نیاز. سرور ہے آپ, ٹھیک ہے. جی سائمہ کی عمر بتائیے. تقریباً 38 ہے اس کی. کہاں ہوتی ہیں وہ اصل میں فورسز میں ہیں, تو وہ کبھی ایک شہر میں ہوتی ہیں, ابھی لاہور میں. ٹھیک ہے, کیا سوال کرنا ہے؟ اور وہ سوال جو میرا کہ ایک تو اس کے بچے نہیں تھے پہلے, پھر اس کا علاج کراتے کراتے اس کو کینسر ہو گیا. پھر اب وہ بچوں کی امید تو ختم ہو گئی کیونکہ اوویرین کینسر تھا. اور اب اس کے بعد وہ ڈاکٹر 2 مہینے بعد دکھایا تو اسے وہ ہرنیا ہو گیا. تو وہ ہر وقت زیادہ بیمار رہتی ہے. تو وہ پوچھنا تھا اس کے اندر کوئی پڑھنے کے لیے یا کسی نے کچھ کیا ہے اس کے سلسلے میں, ذرا بتائیے مجھے. ٹھیک ہے, میں بتا تو دیتا ہوں. مجھے افسوس ہوا کہ میری بہن, میں بھی کینسر کا مریض ہوں, اور میں اکثر اپنے اس پروگرام کے دوران سب چاہنے والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں
کہ میرے حق میں دعائے خیر فرمائیے. مجھے آپ کی بیٹی کا سن کے خود بڑا افسوس ہوا. میں آپ کی بیٹی کے لیے خود دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرمائے. جو کلام میں پڑھتا ہوں وہ آپ بھی پڑھیے. رب آپ کا بھی وہی ہے, رب میرا بھی وہی ہے. ایک ہی کتاب ہے قرآن پاک, جس کو آپ مانتے ہیں اسی کو میں مانتا ہوں. وہی اس کے صفاتی نام ہیں جو میں پکارتا ہوں, وہ آپ پکاریے. انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی. اب آپ ٹی وی کی طرف چلیے, میں آپ کو بتاتا ہوں, اس پہ عمل کیجیے گا, انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو. جی نسیم انور تھی ہمارے ساتھ, جو ہیں بیٹی سے متعلق جو ہیں انہوں نے پریشانیاں بتائیں. بیٹی جو ہے ان کی بیمار رہتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی بیٹی کو شفا عطا فرمائے. ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ. ڈاکٹر یا مولد سے بھی مشورہ جاری رکھیے گا, ڈاکٹر سے لازمی رابطہ کیجیے گا. اور صاحبزادہ سعد اختر آپ کی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. جو آپ کو وظائف بتائیں گے ان پر عمل کیجیے گا, انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا آپ کی بیٹی کو. جی دو تسبیحات ہیں, ایک یا غنی ہو یا اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ, اور دوسری تسبیح ہے یا مجید ہو یا اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ. یہ دونوں تسبیحات آپ کی بیٹی نے کرنی ہے, لیکن میری بہن آپ بہت بہتر ہوگا کہ آپ پروگرام کے بعد میرے ساتھ ضرور رابطہ کیجیے گا. جو میرے ذاتی ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا, آپ کے لیے بہتر ہوگا. جی پروگرام کے بعد بھی جو ہے آپ رابطہ کیجیے گا. مکمل رہنمائی کے لیے صاحبزادہ سعد اختر جو ہے آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے. مزید آپ سے جو ہے بایو ڈیٹا جان کر تو انشاءاللہ آپ کی بیٹی کو ضرور صحت یابی جو ہے وہ حاصل ہوگی. ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ. صاحبزادہ سعد اختر, ہم وہ واقعہ کمپلیٹ کرتے ہیں جو آپ کہنا چاہ رہے تھے. بس یہ کال کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان, حقیقتاً دلی طور پہ میں پریشان ہو گیا اتنی بات پہ. بہرحال کوئی بات نہیں, اللہ پہ بھروسہ رکھیے, انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا. تو جب اس خاتون کو آپ کی عدالت میں آپ کے سامنے پیش کیا جانے لگا تو اسامہ بن زید جو کہ بہت چہیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, تو قریش مکہ کے جو بڑے بڑے سردار اور بڑے نام تھے وہ حضرت اسامہ بن زید کے پاس گئے اور ان سے سفارش کی درخواست کی. اور اسامہ بن زید آپ کی خدمت پہ پیش ہوئے اور ان سے کہا کہ معاف کر دیا جائے. تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا, آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے والی قومیں اسی لیے برباد ہو گئی, کوئی بااثر شخص کو جرم کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا یا معمولی سزا دی جاتی, اور کوئی کم تر جو تھا وہ اگر غلطی کرتا تو اسے سخت ترین سزا دی جاتی. یہ یعنی آپ فرما رہے ہیں تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا کہ بڑے کو معاف کر دیا جانا اور چھوٹے کو نشان عبرت بنا دینا, یہ ناانصافی ہے. پھر آپ ایک ہجوم کو اکٹھا کیا, سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ غلطی کرتی, یعنی سرقہ کا لفظ بولا ہے, سرقہ یعنی چوری کرنے, اس کا عربی میں سرقہ ہے اور سرقہ, اگر سرقہ کرتی تو میں بھی اپنی بیٹی فاطمہ کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتے, تو لہٰذا اس کا ہاتھ کاٹ دیے. یہ مساوات ہے, یہ مساوات ہے, کسی کی سفارش اس میں نہیں چلتی. اسی طرح جب مسجد نبوی کی تعمیر کا وقت آیا تو آپ نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. کوئی فرق نہیں محسوس کیا کہ میں سرکار دو عالم ہوں, قطعاً تصور میں نہیں آیا. آپ اینٹیں اٹھا کر لاتے رہے اور مسجد نبوی کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. صحابہ کرام فرماتے تھے آپ پر ہماری جان قربان ہو, آپ تشریف رکھیے, آپ کی جگہ ہم کام کر لیتے ہیں. لیکن آپ بالکل نہیں باز آئے اور جو تعمیر مسجد نبوی تھی اس میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آپ کے جسم مبارک پر آپ مٹی کی تہ جمتی رہیں, لیکن آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر ہونے تک وہاں اس میں حصہ لیتے رہے. جنگ بدر میں جب کی طرف روانہ ہوئے تو تعداد چونکہ سواریوں کی لوگوں کی تعداد تو تھوڑی تھی, 313 تھی, لیکن جو سواری تھی جس پر سفر کرنا تھا ان کی تعداد تو انتہائی کم تھی. تو طے ہوا کہ باری باری جو لوگ ہیں وہ بیٹھیں گے اور باقی لوگ چلتے رہیں گے. تو آپ بھی اپنے حصے کا بیٹھتے تھے اور باقی حصہ پیدل چلتے. تو صحابہ کرام نے کہا ہم اپنی باری دینے کو تیار ہیں, آپ نیچے نہ اتریے, آپ اونٹنی پہ سوار رہیے, آپ گھوڑے پہ سوار رہیے. لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ مساوات کے خلاف ہے, میں بھی اتنا ہی چلوں گا جتنا آپ لوگ چلتے ہیں, میں بھی اتنا ہی سفر گھوڑے یا اونٹ پہ کروں گا جتنا آپ لوگ کرتے ہیں. یہ مساوات کی عظیم مثالیں ہیں جو ہمارے لیے بھی قابل عمل ہے, ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اس طرح کے جب جنگ خندق کا واقعہ ہوا وہاں بھی مساوات کی حیرت انگیز مثالیں قائم ہوئی کہ جب خندق کی کھدائی کا کام آیا تو آپ بھی اس وقت بھوک اور افلاس سے برا حال تھا, اور آپ
خندق کھودتے رہے، سب آپ کے ساتھ شریک تھے، سب نے منع کیا، درخواست کی کہ آپ نہ کیجئے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں بھی ثواب کا اتنا ہی حقدار ہوں، طلبگار ہوں جتنا آپ ہیں، تو لہذا آپ بھی خندق کھودنے میں حصہ لیتے رہے۔ لوگوں نے شکایت کی کہ بھوک سے ہمارا برا حال ہے، تو آپ نے فرمایا، لوگوں نے پتھر دکھائے پیٹ میں بندھے ہوئے، تو آپ نے اپنا شکم مبارک دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، لیکن مساوات کو نہیں ٹوٹنے دیا۔ تو میرا بہت دل کرتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہاں مساوات قائم ہو، مساوات قائم ہوگی تو انصاف بھی ہوگا، جب انصاف ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میری خواہش ہے، دعا ہے، تمنا ہے کہ کل مسلمان مساوات اور انصاف کے اسلامی اصولوں پر عمل کریں اور پرسکون زندگی بسر کیجیے۔ آج جب میں یہاں اس طرف آ رہا تھا تو تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک کال آئی، انہوں نے کہا کہ میرا نام نہیں لینا، میرا نام نہیں لینا۔ ان کی عمر تھی 72 سال، کہتے کہ میں نے زندگی بھر بہت پیسہ کمایا، بہت ترقی کی، دنیا کا دیا ہوا سب کچھ میرے پاس ہے، اب بہت شدت سے اس چیز کا احساس ہے کہ میں دین کی طرف رجوع نہیں کیا، دین سے میں دور رہا۔ اب میں قرآن پاک، میں نے ایک مولوی صاحب کو ہائر کیا ہے کہ وہ مجھے گھر آ کے قرآن پاک پڑھایا کریں، تو انہوں نے کہا کہ مسجد میں آئیں، تو میں مسجد میں جاتا ہوں تو مجھے الفاظ میری زبان پہ سے ادا نہیں ہوتے، نماز جیسے تیسے یاد کر رہا ہوں، تو لیکن پھر مجھے اپنے کاروبار یاد آ جاتے ہیں کہ میرا فلاں کاروبار نہ ڈسٹرب ہو جائے، میرے اس کاروبار کو فلاں خراب نہ کر دے، لیکن کچھ بھی ہو جائے مجھے کس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی ایسی تسبیح بتائیے اور آن ایئر بتائیے میرا نام لیے بغیر، جس سے میری جو دنیاوی خواہشات ہیں اس میں کمی ہو اور دین کی طرف میرا رجحان بڑھے۔ 2 انہوں نے باتیں پوچھی کہ میری دنیاوی خواہشات کم ہو اور دین کی طرف میرا رجحان ہو جائے، تو مجھے بڑی ہی خوشی ہوئی کہ اتنی بڑی بات کہ شخص سے پوچھ رہا ہے، تو یہ واقعی ایسی بات ہے جس کو آن ایئر بتانا ضروری ہے۔ تو اگر 72 ایئرز اولڈ میں اگر وہ ان کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے، تو 18 سال 16 سال 25 سال ان کے دلوں میں خواہش کیوں نہیں پیدا ہو سکتی؟ تو الٹیمیٹلی جانا تو اپنے رب کے پاس ہے۔ اگر ہم دین سے لگاؤ پیدا کر لیں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے ایک بڑی اچھی ساری تسبیح ہے، تمام سننے والے اس کو آپ آج روحانی ٹپ ہی سمجھے، یہ خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی بتائیے۔ آپ کا جو یہ تسبیح کرے گا انشاءاللہ تعالی ان کی دنیاوی خواہشات، جو ناجائز دنیاوی خواہشات ہیں، اس میں کمی آئے گی، ختم ہو جائیں گی اور ان کا دین کی طرف رجحان ہوگا۔ تو بہت بہتر ہوگا کہ ایک تسبیح سب سننے والے شروع کر لیں، یا آخر یا اللہ، یا آخر یا اللہ، درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ، یا آخر یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے۔ اور بہترین وقت یہ ہے، میں نے کبھی بہت زیادہ گریزاں ہوتا ہوں ٹائم کی لمٹ بتانے کا، یہ تسبیح فلاں وقت پہ کرنی ہے، فلاں وقت پہ نہیں کرنی، لیکن یہ تسبیح وہ ہے، یا آخر یا اللہ، یہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد ہی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر یہ چیز کتنی تیزی سے پیدا ہوتی ہے اور دین کی طرف آپ کا رجوع ہوگا۔ تو تسبیحات نہ صرف نوٹ کر لیں، اس پہ عمل کریں، بلکہ دوسروں تک بھی یہ پہنچائیں۔ یہ جب تک کوئی تسبیح کرتے رہیں گے اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ میں اس دنیا سے رخصت ہو بھی جائیں گے تو جو کوئی تسبیح کرتا رہے گا اس کا ثواب انشاءاللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال، آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ تو پھر سن لیجئے، یا آخر یا اللہ، درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ، یا آخر یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیے اور آمین کہیے۔ اور ان صاحب جنہوں نے کہا تھا میرا نام آن ایئر نہیں لینا، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اچھا سوال کیا اور ڈائریکٹ مجھے کیا، اور پھر میں آج آپ کو آن ایئر بتا رہا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی بہت ہی خوبصورت باتیں کی صاحبزادہ سعد اختر نے، جو ہے مساوات کے حوالے سے جو ہے ہم نے جانا۔ تو بالکل جب امیر اور غریب کے فرق کو جو ہے وہ روا نہیں رکھا جائے گا تو ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ انصاف ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے امیر اور غریب میں کوئی فرق روا نہیں رکھتے، وہاں جو ہے کسی امیر کی جو ہے وہ سفارش نہیں چلے گی، وہی شخص امیر ہوگا جس نے جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ نیکیاں کمائی ہوں گی، تو وہاں ہی جو ہے ہمارے ساتھ انصاف ہوگا اور اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جو اس نے ثواب کمایا ہوگا، دنیا میں نیکیاں کمائی ہوں گی۔ ہم نے جو کچھ کیا ہوگا ہمیں جو ہے اس کا اجر اور ثواب اور گناہ جو ہے۔ میں سوری بیٹا آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں اس پہ بیٹی، اب آپ مساوات کی بات ہم کر رہے ہیں تو دیکھیے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت جو تھا عظیم ترین دور تھا. آپ کے دور میں دیکھیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو بڑی طویل عمر پائی. آپ نے عیسائیت کا دور بھی دیکھا تو وہ غلام رہ چکے تھے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ غلام رہ چکے تھے. حضرت بلال حبشی بھی غلام رہ چکے تھے. میں باقی بات بعد میں کرتا ہوں. میرا ہر کالر ہے ہمارے ساتھ. جی بالکل، ہم بات کو جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے. ایک کالر موجود ہے لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے کال کی؟ عبدالرزاق بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. عبدالرزاق ٹھیک ہے. کیا نام ہے؟ عبدالرزاق. جی عبدالرزاق، آپ نے مانچسٹر سے ہمیں کال کی. آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات کر رہے تھے. تو جی میں نے پوچھنا تھا کہ میرا نا اصل میں نے کاغذ جمع کرائے ہوئے ہیں. جی پہلے آپ کائنڈلی ہمیں اپنے والد کا نام بتا دیں. والد کا نام جی محمود علی. آپ کی اندازاً عمر؟ آپ کی عمر 26. جی عبدالرزاق اب بتائیے، آپ نے کاغذ جمع کروائے تھے اور؟ ہاں جی نیشنلٹی کے کاغذ جمع کروائے ہیں. دوسری بار یعنی کہ فیل ہو چکا ہوں، تیسری بار کروائے ہیں اب جمع. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے نیشنلٹی ملے گی کہ نہیں. مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ عبدالرزاق صاحب ٹی وی کی طرف سوئچ آن ہو جائیے. ابھی آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. عبدالرزاق تھے ہمارے ساتھ مانچسٹر سے جو ہیں. انہوں نے جو ہے پوچھا ہم سے مسئلہ پریشانی اپنی کاغذات سے متعلق. آپ اپنے لیگل ایڈوائزر سے بھی جو ہیں آپ مشورے میں رہیے گا. انشاءاللہ تسبیحات کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے صفات انعام کی وجہ سے جن کا آپ ورد کریں گے آپ کی مشکل پریشانی دور ہوگی. ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ، آپ کو کامیابی ملے گی. جی بالکل آپ نے اس پر بیٹی بالکل درست فرمایا کہ اپنے وکیل جو سالسٹر ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھیے، اور ساتھ یہ جو تصویر بتا رہا ہوں اس پہ عمل کیجئے. پہلے جو ناکامیاں ہوئی ہیں اب انشاءاللہ کامیابی میں بدلیں گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. ایک تصویر اپنا معمول بنا لیجئے، یا رافع ہو یا اللہ. درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ، یا رافع ہو یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ دیجئے. اور یہ کسی بھی وقت کر لیجیے، 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت 2 یا 3 منٹ لگیں گے، لیکن یقین کامل کے ساتھ سارے کام چھوڑ کے آپ یہ تسبیح کیجئے گا اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو کامیابی ملے گی. اور بہت بہتر ہوگا کہ جو میرے نام کے ساتھ جو نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں ان نمبرز پہ رابطہ بھی کر لیجئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ مزید کامیابی اور بہتری آپ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو یا رافع ہو یا اللہ کی تسبیح اپنا معمول بنا لیں جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا. بہت شکریہ. جی جو آپ کو تسبیحات بتائی گی ان کا جو ہے آپ ورد کیجیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات دلائے، اور جس کام کے لیے آپ جس کام کے خواہش مند ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچائے. اور بھی ہمارے ناظرین جنہوں نے ہمیں کال کی اور جو ہیں انہوں نے اپنے مسئلے پریشانیاں بتائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی تمام مسئلے پریشانیاں جو ہیں وہ حل کرے. ناظرین آپ کو بھی کچھ اس قسم کا مسئلہ ہے، ویزے سے متعلق جو ہیں آپ پریشان ہیں، نیشنلٹی سے متعلق پریشان ہیں، اور کچھ کام جو ہیں وہ آپ کے ادھورے ہیں نہیں ہو پا رہے، تو ہمارے پروگرام میں جو آپ ٹی وی سکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر جو ہے آپ رابطہ کیجئے. جب آپ کال کریں گے تو آپ کا رابطہ ہوگا روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کے ساتھ، جو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو آپ کے ہر مسئلے کا حل بتائیں گے. صاحبزادہ سعد اختر ایک بات جو آپ کر رہے تھے اسے کمپلیٹ کریں ہم. کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ تھے جو غلام رہ چکے تھے. ان کے ساتھ ساتھ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہوتے تھے. کوئی امیر نہیں، کوئی غریب کا مسئلہ نہیں، کوئی غلام کا نہیں، کوئی امیر کا نہیں، کوئی سردار نہیں، کوئی کم تر نہیں، کوئی برتر نہیں، سب ایک ہی صف میں ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. یہ مساوات کی بہترین مثال ہوتی تھی کہ جب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے. خدشات محسوس کیے جاتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کہیں ایسا نہ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ مساوات کا سلسلہ جاری رہا. اسلامی روایات مزید پھلی پھولی بہتر ہوئیں، اور
یہ جو مساوات کا سلسلہ تھا یہ قائم و دائم رہا، لیکن افسوس کہ آج ہمارے ہاں افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ہاں اب یہ مساوات قائم نہیں رہی۔ میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے سرکردہ لیڈرز ہیں یا جو بھی بڑی کی پوسٹ پہ لوگ موجود ہیں، وہ کس طرح ٹریول پچھلے دنوں پاکستان میں انہوں نے کیا، اور ان کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے کس حالت میں وقت گزارا۔ تو یہ اس طرح ریولیشنز کبھی نہیں آتے، مساوات انصاف سے ہوتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ظلم کے ساتھ تو معاشرہ قائم رہ سکتا ہے لیکن ناانصافی کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ کیا خوبصورت و درست بات فرمائی کہ جہاں انصاف ہوگا تو ظلم ضرور مٹے گا، جہاں انصاف ہوگا ظلم کا کلر کما ہو جائے گا، ظلم ٹوٹ جائے گا، اور ظالم کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں انصاف ہوتا ہے۔ جب میں نے چوری کی تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر میں نے قتل کیا تو مجھے سزائے موت ہوگی، میرا سر قلم کیا جائے گا، اگر میں نے کچھ اور گناہ کیا تو مجھے سزا ملے گی۔ تو انصاف ہونے کے خوف کی وجہ سے لوگ گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اینی وے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے آپ کو توحید پرستی کی طرف لائیں، یہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ جی پروگرام کے اختتام میں جو ہے بہت ہی خوبصورت بات کی مساوات سے متعلق صاحبزادہ سعد اختر نے۔ بالکل جب مساوات نہیں ہوتی، ہر ایک کو جو ہے وہ برابری کی سطح پر جو ہے اسے ٹریٹ نہیں کیا جاتا، تو معاشرے میں اسی طرح کی جو ہے برائیاں پھیلتی ہیں۔ تو ہمارے جو حکمران ہیں انہیں یہی چاہیے کہ تعلیم کو جو ہے وہ یکساں کریں اور باقی تمام چیزوں کو یکساں کریں۔ تو ناظرین، جن کالرز نے ہمیں کال کی، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے تمام لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہمارے بہن بھائی مشکلات میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی پریشانیاں دور کرے۔ اور اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔